एतराज़ वारिद होता है मातिन की इबारत पर। मतन को देखो, वालम अन्ना तारीफ़ा इम्मा हकीकियुन व इम्मा इस्मिया। समझे? मतन में क्या कहा कि जान लो कि तारीफ या तो हकीकी होगी, जिस तरह की तारीफ माहियात हकीकिया की, या तारीफ क्या होगी, इसमी होगी, जिस तरह तारीफ माहियात एतबारिया की। इस पर किया एतराज। एतराज ये है कि मातिन का अंदाज़ बयान ऐसा है जो इस बात का पता देता है, मुशहिर है इस बात की तरफ कि तारीफ हकीकी जो होती है वो माहियात हकीकिया ही की होती है। माहियात हकीकिया के लिए तारीफ हकीकी होगी, इसमी नहीं होगी। जिस तरह के तारीफ़े इसमी वो खास है किसके साथ, माहियात एतबारिया। हालांकि गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा कि माहियात एतबारिया जो होती हैं, जो अपने वजूद के अंदर एतबार मोतबिर की मोहताज होती हैं, फर्ज फारिज की क्या होती हैं, मोहताज होती हैं। यानी ऐसी माहियात जिनका खारिज में कोई वजूद नहीं होता है, जो दर हकीकत मालूमात के कबील से हैं, उनकी तारीफ सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, इसमी हो सकती है, हकीकी नहीं हो सकती। क्योंकि हकीकी तारीफ तो उस चीज़ की होगी जो हकीकत में हो, जिसका खारिज में वजूद हो। समझे? तो माहियात एतबारिया के लिए तारीफ इसमी ही है, ला गैर। ये अंदाज़ तकाबुल वालम अन्ना तारीफ़ इम्मा हकीकियुन व इम्मा इस्मियुन, ये बताता है कि जिस तरह माहियात एतबारिया की तारीफ सिर्फ इसमी हो सकती है, इसी तरह माहियात हकीकिया की तारीफ सिर्फ हकीकी ही हो सकती है, तारीफ इसमी नहीं हो सकती। हालांकि पिछले सबक के अंदर हम पढ़ आए हैं कि माहियात एतबारिया की तो वाकई तारीफ सिर्फ इसमी होगी, लेकिन जो माहियात हकीकिया हैं उनकी तारीफ इसमी भी होती है, हकीकी भी होती है। समझे? इसमी भी होती है, हकीकी भी होती है। हकीकी के अंदर हैसियत अलग होगी, इसमी के अंदर हैसियत अलग होगी। कैसे हैसियत होगी? जब तारीफ हकीकी करेंगे तो हैसियत की कैद लगा देंगे कि उसकी हकीकत पर जब हम माहियत पर नजर करेंगे तो फिर तारीफ क्या होगी, हकीकी होगी। कता नजर करेंगे माहियत और हकीकत से तो फिर तारीफ उसी की इसमी होगी। हमने गुज़िश्ता सबक में ये भी कहा कि क़ब्ल इल्म बिवुजूदिहा किसी शे की तारीफ इसमी हुआ करती है, बादल इल्म बिवुजूदिहा यानी किसी चीज़ के मौजूद होने का पता चल गया, पता चलने के बाद, इल्म आ जाने के बाद जो तारीफ होती है वो तारीफ हकीकी हुआ करती है। हमने गुज़िश्ता सबक में ये भी पढ़ा कि एक ही तारीफ इसमी भी हो सकती है, तारीफ हकीकी भी हो सकती है। सही है? तारीफ इसमी इस तरह होगी कि हमें उस शे का सिर्फ नाम आता है, ये पता नहीं है कि उसका वजूद है या नहीं, उसका वजूद है भी या नहीं, और उसकी तारीफ आ गई हमारे जहन में तो ये तारीफ जो है तारीफ इसमी कहलाएगी। समझे? क्योंकि अभी तक हमारे नज़दीक उसका वजूद साबित नहीं हुआ है, अगरचे हकीकत में वो चीज़ मौजूद है। फिर जब हमें पता चला कि वो चीज़ मौजूद भी है तो बादल इल्म बेवजूदहा उसकी तारीफ जो पहले हुई है वही तारीफ में तब्दील हो जाएगी। समझे? जिस तरह के एक आदमी है उससे कहा जाए कि शेर क्या है, समझे ना? अब सवाल करने वाले के जहन के अंदर शेर का खारिजी वजूद है ही नहीं, सिर्फ लफ्ज़ असद है।
تو وہ جواب میں کہتا ہے حیوان مفترس، یہ تعریف اسمی ہوگی۔ پھر وہ چڑیا گھر گیا تمہارے حیدرآباد کے، پھر اس نے شیر کو دیکھ لیا، کہا اچھا وہ جو شیر ہم نے لفظ سنا تھا وہ یہ ہے، سمجھے؟ تو یہی تعریف اب کیا بن جائے گی؟ تعریف حقیقی بن جائے گی، ہوگا وہی حیوان مختلف۔ آئی بات؟ تعریف حقیقی ماہیات حقیقیہ کی ہوا کرتی ہے، تعریف اسمی ماہیات اعتباریہ کی ہوا کرتی ہے، لیکن ماہیات حقیقیہ کی بھی تعریف اسمی ہو سکتی ہے۔ لغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں جو الفاظ کے معنی کیے جاتے ہیں، یہ تعریف اسمی ہوا کرتی ہے۔ یہ تعریف کیا ہوتی ہے؟ اسمی ہوا کرتی ہے، سمجھے یا نہیں سمجھ آیا؟ ہمارا جو ماتن ہے یعنی علامہ صدر صاحب، سمجھے، اور جو شارح ہے علامہ سعد صاحب، دونوں حضرات صدر صاحب اور سعد صاحب دونوں نے تعریف کے معاملے کے اندر تھوڑا تسامح سے کام لیا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ تعریف کی دو قسمیں بنا دی ہیں، ایک تعریف حقیقی، دوسری تعریف اسمی۔ حالانکہ صاحب سلم وغیرہ اور علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقسیم ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور وہی صحیح ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی اشارہ کر دیا۔ سمجھ میں آیا کہ اصل میں تعریف حقیقی ہے، اسمی اسی کی قسم ہے، مقابلے میں نہیں ہے۔ اسمی کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تعریف اسمی یہ تعریف حقیقی ہی کی قسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدود اربع یعنی حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، یہ دونوں تعریفات کے اندر چلتے ہیں۔ تعریف حقیقی میں بھی یہ چار اقسام چلتی ہیں تعریف کی، اور تعریف اسمی میں بھی چلتی ہیں۔ آیا؟ ان کے مقابلے کے اندر جو تعریف ہے وہ تعریف لفظی ہے۔ کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے۔ یہ صاحب سلم کی ترتیب ہے اور جمہور کا مسلک بھی یہی ہے۔ آیا مطلب؟ وہ کیا ہے؟ تعریف اسمی ہے، لفظی ہے، اسمی نا لفظی۔ یہاں پر ہمارے حضرت نے کیا کر دیا ہے کہ تعریف لفظی کو تعریف اسمی کی قسم بنا دیا ہے، سمجھے؟ وہ خلاف الجمہور۔ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ تعریف ایک حقیقی ہوا کرتی ہے، پھر اسی کی قسم کیا ہے؟ سمجھے نا؟ دوسری قسم تعریف کی تعریف لفظی ہوا کرتی ہے، تیسری قسم تعریف کی تعریف رسمی ہوا کرتی ہے، یعنی کسی چیز کے خواص وغیرہ۔ انسان کی تعریف ذاہق کاتب سے کرنا یا مستقیم القامت سے کرنا یا باقی البشرہ سے کرنا، یہ ساری کی ساری تعریف رسمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تعریف کے اندر اس کے خواص کا ذکر کیا جاتا ہے، ذاتیات کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جنس کا یا فصل کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں؟ پھر تعریف کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ تعریف کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے کسی بھی چیز کی تعریف، سمجھے نا؟ کسی بھی چیز کی تعریف، سمجھے؟ چاہے وہ ماہیات حقیقیہ کی ہو یا ماہیات اعتباریہ کی ہو، چاہے وہ علم نحو کے جو ہیں اصطلاحات ہوں یا علم صرف کے، علم منطق کے ہوں یا علم تفسیر و حدیث کے، دنیا کی کوئی بھی تعریف ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تعریف واضح ہو معرف سے۔ تعریف کیا ہو؟ معرف سے واضح ہو، سمجھے نا؟ اور معرف کی وضاحت کرنے والی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تعریف کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جس کے اندر توحش ہو اور غرابت ہو، کیونکہ پھر تعریف ایک اور تعریف کی محتاج ہو جائے گی۔ کیا؟ تعریف بھی تعریف کی محتاج ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ الفاظ ایسے استعمال ہونے چاہیے کہ جو الفاظ وضاحت کرتے ہوں اپنے معرف کی محدود کی۔
سمجھے؟ حد ایسی ہونی چاہیے، تعریف ایسی ہونی چاہیے جو محدود اور معرف کی کیا کرے، وضاحت کرے. ایسا نہ ہو کہ آدمی کو اور ہی الجھن اور پریشانی میں ڈال دے کہ اس لفظ کی جو تعریف میں یہ لفظ آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے. سمجھے؟ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ تعریف کے اندر اگر اہم اور اخص الفاظ کسی شے کی تعریف میں استعمال ہوئے ہیں تو اہم مقدم ہو اخص پر. کیا اہم مقدم ہو اخص پر. جس طرح انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جاتی ہے تو حیوان جو کہ اہم ہے وہ مقدم ہونا چاہیے ناطق پر جو کہ اخص ہے. آیا یعنی سمجھ میں؟ اچھا جی، تو یہ اعتراض سمجھا آپ نے؟ ماتن پر کہتا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اس نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ تعریف ماہیات اعتباریہ کی جو تعریف ہوتی ہے وہ اسمی ہی ہوتی ہے اور یہ تو حقیقت ہے، اور ماہیات حقیقیہ کی جو تعریف ہوتی ہے وہ حقیقی ہی ہوتی ہے. یہ خلاف حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ خلاف حقیقت ہے. آیا بس اعتراض کا خلاصہ یہی ہے. سمجھے نا؟ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، قید حیثیت کی لگاؤ. کیا قید حیثیت کی لگاؤ بس. اور ظاہر عبارت سے باہر نکلنے کے اندر ظاہری عبارت تو وہی ہے جو معترض نے بیان کیا. کیا یعنی عبارت کے ظاہر سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ماہیات حقیقیہ کی جو تعریف ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حقیقی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ لیکن اس ظاہر سے نکلنے کے اندر وسعت موجود ہے. وسعت موجود ہے. وسعت یہی ہے کہ قید حیثیت کی لگا دیں گے. صحیح ہے؟ یعنی ماہیات حقیقیہ کی تعریف حقیقی ہی ہوتی ہے اس حیثیت سے، اس جہت سے کہ اس کے اندر لحاظ رکھا جائے اس چیز کی حقیقت کا. سمجھے؟ حقیقت اور ماہیت سے قطع نظر نہ کیا جائے بلکہ نظر اس کی حقیقت اور ماہیت پر ڈالی. سمجھے؟ جب یہ قید لگا دی گئی تو اب ایک اور حیثیت لگ جائے گی اس کو، وہ یہ ہوگی کہ اگر حقیقت اور ماہیت پر نظر نہیں ہوگی، قطع نظر ہو جائے گی اس سے، تو پھر تعریف اسمی بھی ہو سکتی ہے ماہیات حقیقیہ کی. صحیح ہے؟ یا قید اکثریت کی لگا دیں گے. کیا اکثریت کی لگا دیں گے؟ اکثریت کا معنی یہ ہوگا کہ دیکھنا متن کو، وَعَلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَ إِمَّا حَقِيقِيٌّ كَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ. یہ دوسرا جواب ہے. سمجھے؟ جواب کا حاصل دو لفظوں کے اندر یہ ہے کہ ماہیات حقیقیہ کی جو تعریف ہے یہ جو حقیقی ہوا کرتی یہ باعتبار کس چیز کے ہے؟ اکثر کے ہے، ہمیشہ کے نہیں ہے. سمجھے؟ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثریہ ہے. کیا ہے؟ آیا؟ تیسری قید لگا دیں گے، تیسرا جواب ہو جائے گا. سمجھ میں آیا کہ یہاں پر قید ہم تمثیل کی لگا دیں گے. کس چیز کی؟ کہ یہ حصر مقصود نہیں ہے، صرف مثال دے رہا ہے. حصر مقصود بلکہ ماتن کیا دے رہا ہے؟ صرف مثال دے رہا ہے. مثال کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بس ماہیات حقیقیہ ہی کیا ہو سکتی ہیں، ان کی تعریف حقیقی ہو سکتی ہے، اسمی ہو ہی نہیں سکتی. یہ مطلب تھوڑی ہے. فعل کی مثال آپ ضربہ سے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر دوسرا کوئی فعل ہی نہیں. یہ مطلب ہے مطلب کیا نہیں سمجھ میں؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ مناطق کا حضرات، منطقی حضرات نے کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کرنے کے لیے امہات مطالب کو وضع کیا ہے. کیا؟ امہات مطالب کو وضع کیا ہے. سمجھے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو ماں ہوتی ہیں اور دو حل ہوتے ہیں. کیا؟ دو ماں اور حل. سمجھے؟ دو ماں ہوتی ہیں اور دو حل ہوتے ہیں. جیسا کہ منطق کی کتابوں کے اندر جو ہے تصورات کے بحث کے آخر کے اندر یہ بحث چلتی ہے. سمجھے؟ کہتے ہیں ایک ماں جو ہوتی ہے وہ شارحہ ہوتی ہے.
کیا ہوتی ہے؟ ما شارحہ کا معنی کہ جب کسی چیز کو رکھ کر ماں کے ساتھ سوال کرتے ہیں تو اس سوال کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس اسم کی شرح کرو. وضاحت سمجھے یا نہیں سمجھے؟ پھر اس کے بعد ایک حل آتا ہے، وہ اس کے وجود اور عدم وجود کا پتہ چلاتا ہے کہ جس چیز کی آپ نے تعریف کر دی اسمی، وہ موجود بھی ہے کہ نہیں، اس کا وجود ہے کہ نہیں. جس طرح مثال کے طور پر مل اسد، مل سمجھ میں آیا؟ تو جواب میں آپ نے کہا حیوان مفترس. سمجھ میں آیا؟ اب اس شخص نے جو پہلا سوال کیا کس چیز کے ساتھ؟ مل اسد کے ساتھ. یہ ما شارحہ ہے، ما اسمیہ ہے. سمجھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ اس کی حقیقی تعریف کریں. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اس کی کیا کریں؟ اسمی تعریف کریں. جب اس نے اسمی تعریف کر دی تو آپ نے پھر حل کے ساتھ سوال کیا اور کہا حل ہوا موجود ام لا؟ حل ہوا موجود ام لا؟ آیا یہ حیوان مفترس اس کا وجود فی الخارج ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ نام. کہ جی ہاں اس کا وجود فی الخارج بھی کیا ہے؟ موجود ہے. پھر اس کے بعد سوال ہوگا ایک دوسری ماں کے ساتھ، ماں حقیقیہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھی؟ اس کے ساتھ اس کی تعریف حقیقی پوچھی جائے گی. پھر کہا سائل نے، جب آپ نے اس کو کہا نا کہ اس کا وجود ہے، تو اس نے پھر سوال کیا مل اسد. سوال وہی ہے لیکن اب حقیقت آئے گی. حقیقت بھی وہی ہوگی جو پہلے آپ نے بیان کر دی ہے. تو قبل العلم بھی وجود ہے، قبل العلم اس کے موجود ہونے سے جو پہلے تعریف تھی حیوان مفترس کے ساتھ، وہ تعریف کیا تھی؟ اسمی تھی. بعد العلم بھی وجود ہے، وہی تعریف کیا بن گئی؟ حقیقی بن گئی. سمجھے؟ پھر آخر میں دوسرے حل کے ساتھ سوال ہوگا. سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اوصاف کیا ہیں. کیا آپ نے کہا حیوان مضر، کیا سمجھے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امہات مطالب. منطقی حضرات، امہات مطالب کا معنی وہ الفاظ جن کے ساتھ کسی شے کے بارے میں کیا کیا جائے؟ سوال کیا جائے، جس میں اس کی پوری حقیقت کیا ہو جاتی ہے؟ واضح ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اس کا رسم بھی آ گیا، اس کی حد بھی آ گئی. رسم بھی آ گیا کیونکہ کسی لفظ کے ساتھ سوال کس چیز کا تھا؟ اسم کا تھا. کسی کے ساتھ اس کے اوصاف کا تھا، کسی کے ساتھ اس کی حقیقت کا سوال تھا. بات سمجھ میں آئی؟ آخر میں کہتا ہے کہ اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک مثلث شکل ہے. کیا ہے؟ اب مثلث کس کو کہتے ہیں؟ تریکون بنایا، یہ جیومیٹری کے اندر جو ہوتا ہے آپ کے ریاضی میں. اب مثلث کی آپ نے تعریف کی کہ 3 لکیروں کو کھینچا جائے جس میں 3 کونے ہوں. صحیح ہے؟ یہ تعریف اسمی ہے. یہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے عملی طور پر یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، وہ شکل بنا دی. اب یہ تعریف حقیقی بن گئی. سمجھ میں آیا؟ بعد العلم بھی وجود ہو گیا. کیا؟ اب وجود نظر آ گیا. اب وجود کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولهم خلقا، ایک روایت میں آتا ہے ترمذی میں، وآخرهم بعثا، سب سے پہلے تخلیق میری ہوئی ہے پیغمبروں میں، اور سب سے آخر میں کیا کیا گیا ہے؟ مجھے بھیجا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ تو بعثت سب سے کیا ہوئی ہے؟ ظہور سب سے کیا ہوا ہے؟
اور وجود سب سے کیا ہے؟ مقدم. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ظہور کیا ہوا ہے؟ سب سے آخر میں ہوا ہے پیغمبروں کے اندر، لیکن وجود کیا تھا؟ سب سے اول. بات سمجھ میں آئی؟ کسی شے کے وجود کا علم اور کسی شے کے ظہور کا علم، دونوں میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. سمجھے نا؟ وجود اور ظہور میں فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو ظاہر ہے وہ موجود ہے. کیا؟ وہ موجود ہے. جو ظاہر ہے وہ موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جو موجود ہے وہ ظاہر، یہ عام خاص کیا ہے؟ مطلق کی نسبت ہو گئی. عام خاص مطلق کی نسبت. بات سمجھ میں آئی؟ تو تعریف اسمی میں اس شے کے وجود کا ہونا ضروری، لیکن تعریف جو حقیقی ہوگی تو اس شے کا موجود ہونا کیا ہوگا؟ آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیں گے. فَإِنْ قُلْتَ، اگر آپ کہو ظاہر و عبارتی ہی کہ ماتن کی جو ظاہری عبارت ہے مشہرن، یہ پتہ دیتی ہے اس بات کا بِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ حَقِيقِيٌّ البتہ، کہ تعریف ماہیات حقیقیہ کی وہ حقیقی ہی ہوگی یقیناً صرف، اور کوئی قسم اس میں نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے تو نہیں نا، کیونکہ تعریف ماہیات حقیقیہ کی حقیقی بھی ہوتی ہے اور اسمی بھی. سمجھے؟ کما ان تعریف الماہیات الاعتباریت، جس طرح کے تعریف ماہیات اعتباریہ کی اسمی البتہ صرف کیا ہوا کرتی ہے؟ اسمی ہوا کرتی ہے. کل تو میں کہتا ہوں بالعدول ان ظاہر العبارت سعۃ ظاہری عبارت سے نکلنے میں وسعت موجود ہے، فراخی کیا ہے؟ موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ کہ قید کس چیز کی لگا دیں گے؟ حیثیت کی لگا دیں گے، یا قید اکثریت کی لگا دیں گے، یا قید مثال کی لگا دیں گے، مثلاً کی لگا دیں گے. تینوں جواب سمجھے نا؟ الا ان التحقیق، یہ الا استثناء کے لیے نہیں ہے، یہ صرف وضاحت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ الا ان التحقیق، تحقیق مقام کی یہ ہے ان الماہیت الحقیقیت، کہ یہ جو ماہیت حقیقیہ ہوا کرتی ہے قد تؤخذ، کبھی کبھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تؤخذ کے معنی کیا ہے؟ اس کو لیا جاتا ہے، یعنی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. من حیث انہا حقیقت مسمى الاسم، اس حیثیت سے انہا کہ یہ ماہیت حقیقیہ، انہا یہ ماہیت حقیقت مسمى الاسم، کسی اسم کے مسمى کی حقیقت ہے، کسی اسم کے مسمى کی نفس الامر اور ثابت ہونے والی جو ہے کیا ہے؟ چیز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ ماہیتہ الثابتۃ فی نفس الامر، یعنی اس کی وہ ماہیت ہے جو ثابت ہے کس چیز میں؟ واقع کے اندر. نفس الامر یعنی حقیقت میں اور واقع میں. آیا مسئلہ؟ وتعریفها بهذا الاعتبار، اور تعریف کرنا ہا اس ماہیت حقیقیہ کی بهذا الاعتبار، اس اعتبار سے. اس اعتبار سے کس اعتبار سے؟ انہا حقیقت مسمى الاسم وماہیتہ الثابتۃ فی نفس الامر، کہ یہ ماہیت یہ حقیقت ہے یعنی ثابت شدہ چیز ہے کسی اسم کے مسمى کی. سمجھے نا؟ جس کو ذہن میں لایا جائے، متصور واضح اور متعقل واضح کی. سمجھے؟ اور اس کی وہ ماہیت ہے جو کہ ثابت ہے حقیقت میں. بات سمجھ میں آئی؟ اس حیثیت سے وتعریفها بهذا الاعتبار حقیقی البتہ، اور تعریف اس ماہیت حقیقیہ کی اس اعتبار سے یہ حقیقی ہی ہوا کرتی ہے یقیناً. یہ ایک جواب دیا، باقی دو جواب ہم نے دیے. اس نے ایک جواب دیا، کون سا؟ حیثیت والا. وتعریفها بهذا الاعتبار اي بقید الحیثیت، قید حیثیت کی کدھر لگائی؟ من حیث انها حقیقت مسمى الاسم. سمجھے نا؟ حقیقت مسمى الاسم کا معنی ہے وماہیتہ الثابتۃ فی نفس الامر، وماہیتہ الثابتۃ فی نفس الامر. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں تعریف اس ماہیت حقیقیہ کی اس اعتبار سے، صرف
یہی تعریف حقیقی ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے تعریف اسمی بھی بن سکتی ہے۔ وہ دوسرا اعتبار کیا ہوگا کہ اس میں یہ حیثیت لگائی جائے کہ ہمیں اس شے کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، یا علم بھی ہے لیکن قطع نظر از حقیقت، قطع نظر از حقیقت، تو تعریف کیا ہو جائے گی؟ اسمی ہو جائے گی۔ لہذا قید حیثیت کی لگی ہے، یا پھر قید کس چیز کی لگا دو؟ اکثریت کی لگا دو، یا مثال آیا لِأَنَّهُ جواب لما، کیونکہ یہ جواب ہے اس ما کا، التی لطلب الحقیقت، جو طلب حقیقت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ سمجھے نا؟ مل اسد، توجہ ہے، مل اسد تو جواب میں آئے گا حیوان مفترس، سمجھ میں آیا؟ یہ پہلی والی ماں نہیں، یہ دوسری ہے جس کا ترتیب سے نمبر تیسرا ہے۔ پہلی ماں شارحہ ہے، اس کے بعد حل ہے، حل بسیطہ اس کو کہتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پہ ما حقیقیہ ہے، سمجھ میں آیا؟ پھر چوتھے نمبر پہ حل مرکبہ ہے۔ توجہ ہے؟ بتا دیا میں نے کہ پہلی ما جو ہے وہ ما شارحہ کہلاتی ہے، اس میں کسی چیز کے اسم کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے، لا غیر، بس۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اسم کی وضاحت ہو جاتی ہے تعریف اسمی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد حل بسیطہ آتی ہے اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے، جس کی آپ نے تعریف اسمی کر دی۔ سمجھ میں آیا؟ جب کہا گیا کہ جی ہاں موجود ہے تو پھر اگلی ماں آ کر اس کی حقیقت کا پتہ کرتی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو ماں حقیقیت کی چھٹی ہو گئی، اس کی کیا ہو گئی؟ چھٹی ہو گئی۔ آیا مسئلہ؟ جب ماں حقیقیہ کی چھٹی ہو گئی تو اگلے حل کی بھی چھٹی ہو گئی، سمجھے؟ جب اس شے کی حقیقت موجود ہو اور دوسری ماں کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ماں حقیقیہ، اور حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ جب حقیقت بیان کر دی جاتی ہے پھر حل مرکب، اس کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے کس چیز کا؟ اس کے رسوم کا، اوصاف کا، کہ وہ چیز کھڑی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، مستلقی ہے، نائم ہے، مستيقظ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیز ہے، سلو ہے، آہستہ ہے، کیسی ہے؟ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھیں جی، لِأَنَّهُ جواب لما، کیونکہ یہ جو جواب ہے یہ اس ماں کا ہے، التی لطلب الحقیقت ہے، وہ ماں جو کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ پہلے نمبر والی ماں نہیں، یہ تیسرے نمبر والی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جواب ہے کون سی ماں کا؟ جو ماں طلب حقیقت کے لیے ہوا کرتی ہے، اور جو ماں طلب حقیقت کے لیے ہوا کرتی ہے اور اس کے جواب میں جو چیز آتی ہے وہ تعریف حقیقی ہوا کرتی ہے، لہذا اوپر کی جو تعریف ہے وہ تعریف حقیقی ہے۔ آیا؟ وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ، اور یہ مؤخر ہوتی ہے۔ یہ کیا مؤخر ہوتی ہے؟ یہ ما حقیقیہ، یہ مؤخر ہوتی ہے عن حل البسیطہ، عن حل البسیطہ، حل بسیطہ سے۔ حل بسیطہ کا کام کیا ہے؟ الطالبہ لوجود الشیء، جو طلب کرتی ہے کسی چیز کے وجود کو، حل ہوا موجود ام لا، حل فلان شے موجود ام لا۔ آیا؟ الطالبہ لوجود الشیء، یہ اس کے وضع کی حکمت ہے، وضع کی علت ہے۔ اس کو کیوں وضع کیا گیا ہے؟ یہ طلب کرتی ہے کسی چیز کے وجود کو۔ المتاخرہ سے اس کا نمبر ہے، یہ مؤخر ہوتی ہے ان ما، اس ما سے، التی لطلب تفسیر الاسم، جو کسی اسم کی تفسیر کے طلب کرنے کے لیے آتی ہے، یہ ما شارحہ ہے، سمجھے نا؟ جس کو ما اسمیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ پہلے نمبر والی ما ہے۔ وہ بیان مفہوم ہی، اور اس کے مفہوم کے بیان کے لیے کیا کی جاتی ہے؟ وضع کی گئی ہے، لائی جاتی ہے۔ آیا؟ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھے؟ ہاں تو کہتے ہیں اوپر جو تعریف حقیقی کی بات ہوئی، تعریف حقیقی اس ماں کے جواب میں آتی ہے جو ماں حقیقت کے طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، بس ختم۔ اور اس کا نمبر تیسرا ہوتا ہے۔ اس سے جو اوپر حل ہے اس کو حل بسیطہ کہتے ہیں، اس میں کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس سے اوپر ایک اور ماں ہے، پہلی ماں، وہ اسم کی تفسیر کے لیے ہوتا ہے، سمجھے؟ ما شارحہ اس کو کہتے ہیں، اور بیان مفہوم کے لیے ہوتا ہے کہ اس شے کا مفہوم کیا ہے۔ وقد تؤخذ، توجہ کرنا، اور کبھی کبھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے من حیث انہا مفہوم الاسم، اس حیثیت سے
کہ یہ مفہوم ہے اسم کا، وہ متعقل الواضع اور متعقل ہے واضح کا، اور متعقل ہے واضح کا، مفہوم الاسم متعقل واضح متصور واضح، سمجھے نا؟ یہ ساری ایک ہی چیز ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ وقت توخذ کا عطف آپ سمجھ رہے ہو کس چیز پہ ہے؟ ہاں، اوپر دو لکیر اوپر جاؤ، الا ان التحقیق ان الماہیت الحقیقیت قد توخذ وقد توخذ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ حقیقت ہے مسمى اسم کی، یعنی یہ ماہیت ثابتہ فی نفس الامر ہے، اور کبھی لحاظ رکھا جاتا ہے من حیث انہا مفہوم الاسم۔ اگر اوپر سے عبارت نہیں ملاؤ گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور کبھی لحاظ رکھا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ مفہوم ہے اسم کا اور متعقل واضح ہے عند وضع الاسم، جس وقت کے اسم کو وضع کر رہا تھا، وتعریفها بهذا الاعتبار اسمی البتہ، اور یقینی بات ہے کہ اس اعتبار سے تعریف ماہیت حقیقیہ کی بھی تعریف اسمی ہوگی، کیونکہ یہاں حیثیت تبدیل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے۔ لأنه جواب عن ما التي لطلب مفہوم الاسم، کیونکہ یہ جواب اس ما کا ہے جو ما کس چیز کے لیے آتی ہے؟ مفہوم اسم کی طلب کے لیے۔ صحیح چل رہے ہیں نا یا ڈبل ہو گیا؟ غلط کی رقم بیان ہوئے لا؟ اچھا، کیونکہ یہ جواب ہے، اچھا اس نے دوسری مرتبہ وہی بات ذکر کر دی، سمجھے نا؟ کیونکہ یہ جواب ہے اس ما کا جو کس چیز کے لیے آتی ہے؟ کسی اسم کے مفہوم کے طلب کرنے کے لیے۔ ترجمہ الٹا کرو، کسی اسم کے طلب کرنے کے لیے، یہ اس ماں کا جواب ہے، اور وہ پہلی ماں ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی ماں، اس کا نام ہے ماشارہ۔ آیا مسئلہ؟ اور وہ متعقل واضح ہے اور متصور واضح ہے اور موضوع لہو ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں بہذا تعریف قد یکون نفس حقیقت ذالک الشیء، یہ جو تعریف ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتی ہے اس چیز کی عین حقیقت، نفس حقیقت یعنی عین حقیقت ہوتی ہے، بے ان یکون متعقل الواضح نفس الحقیقت، وہ اس طور پر ہوتی ہے کہ متعقل واضح اور متصور واضح وہ عین حقیقت ہو، وقد یکون غیرها، اور کبھی کبھی اس کا غیر ہوتا ہے، ولہذا ترہو، اسی وجہ سے منطقیوں نے یہ تصریح کر دی ہے بے انہ قد یتحد التعریف الاسمی والحقیقی، کہ کبھی کبھی متحد ہو جاتی ہے تعریف اسمی بھی اور تعریف حقیقی بھی، الا انہ قبل العلم بوجود الشیء یکون اسمیا وبعد العلم بوجودہ ينقلب حقیقیا۔ آیا سمجھ گئے نا؟ مثلا تعریف المثلث فی مبادل ہندسہ، مثال کے طور پر مثلث کی تعریف مبادی ہندسہ کے اندر، ریاضی جیومیٹری کے اندر، وہ تعریف یہ ہے، شکل با ہٹا دو، شکل یحیط بہ ثلاثۃ اضلاع ثلاثۃ خطوط و سطور، سمجھے نا؟ یہ تعریف ہے کس چیز کی؟ مثلث کی۔ مثلث کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسی شکل کو کہا جاتا ہے جو احاطہ کرتی ہے 3 لکیروں کا اور 3 کونوں کا، جو محیط ہو 3 لکیروں پر، سمجھے نا؟ اضلاع کے معنی کیا ہے؟ خطوط۔ کہتا ہے یہ جو تعریف ہم کریں گے تعریف اسمی، یہ تعریف کیا ہوگی؟ وبعد دلالت علی وجودہ، اور جب یہ دلالت کرے گی اپنے وجود کے اوپر، یعنی جب یہ 3 لکیریں بنائیں گے، یسیر ہوا بے عینہ تعریفا حقیقیا، تو یہی چیز بے عینہ تعریف کیا بن جائے گی؟ پھر یہی تعریف ہوگی، یعنی یوں کہیں گے کہ مثلث کس کو کہا جاتا ہے؟ شکل یحیط بہ ثلاثۃ اضلاع۔ تو جب تکون بن گیا، کیا تکون بن گیا تو تعریف حقیقی ہو گئی، کیونکہ بعد العلم بوجودہا تعریف ہو گئی، اور جب تک بنا نہیں تھا ذہن میں اس کا تصور تھا، متعقل واضح تھا، تو تعریف کیا تھی؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ بس